अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है फ़ज़ाइल फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। किताब के मुसन्निफ़ हैं अल्लामा अब्दुल हुसैन अमीनी साहिब अल-गदीर। किताब का तर्जुमा किया है सैयद ज़ुल्फ़िकार अली ज़ैदी ने। आज हम आपके सामने इसकी तीसरी रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं सफ़ा नंबर 39 से। दूसरा मौजू, पंजतन पाक की मुश्तरका फ़ज़ाइल में से दूसरी फ़जीलत यह है कि इन हज़रात के नाम साक़ अर्श पर लिखे हुए हैं और इन मुक़द्दस हस्तियों का तारुफ़ फ़रिश्तों से कराया गया। फ़रिश्तों ने उन्हें देखा और पहचान लिया। इब्न अब्बास हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेराज की शब मैंने इन कलमात को जन्नत के दरवाज़े पर लिखा हुआ देखा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अली अल्लाह के महबूब हैं, फ़ातिमा, हसन और हुसैन खुदा के बरगुज़ीदा हैं, इनके दुश्मनों पर खुदा की लानत है। इन रवायात को तमाम उलमाए शिया और उलमाए अहले सुन्नत के एक गिरोह जैसे ख़तीब बगदादी ने अपनी तारीख़ में, इब्न असाकिर ने अपनी तारीख़ में, हाफिज़ गंजी ने अपनी कफ़ाया में, हाफिज़ ख़वारिज़मी ने अपनी मनाक़िब में, बदख़शानी ने मफ़ातिल निजात में और दीगर उलमा ने नक़ल किया। बीबी फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए खैरतुल औलाह का लफ्ज़ एक और हदीस में भी आया है, जिसे हाफिज़ आसमी ने अपनी किताब ज़ैनुल फ़ताह में लिखा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, खुदावंद आलम ने दुनिया में अपनी मखलूक़ात पर नज़र डाली और दो जहानों के मर्दों में से मुझे मुंतखब किया, दूसरी दफ़ा नज़र डाली और दो जहानों के मर्दों में से तुम्हें चुन लिया, और तीसरी मर्तबा नज़र डाली और तेरी औलाद में से 9 इमामों को चुन लिया, और चौथी दफ़ा नज़र डाली और दो जहानों की ख़वातीन में से फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को चुना। मुतादिद दफ़ा सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से इन अहादीस के बारे में पूछा गया कि इस जुमले में निसाउल आलमीन से क्या मुराद है। फ़रमाया, यानी बीबी फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अव्वलीन और आखरीन में ख़वातीन की सरदार हैं। रावी कहता है कि पूछा गया, क्या फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने ज़माने की ख़वातीन की सरदार हैं? फ़रमाया, नहीं, अपने ज़माने की सरदार तो बीबी मरियम थी, लेकिन बीबी फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तमाम दुनिया की अव्वलीन और आखरीन ख़वातीन की सरदार हैं। यह हदीस हमें बता रही है कि 14 मासूमीन खुदा के बरगुज़ीदा बंदों में से और फ़जीलत में बराबर हैं। एक और रिवायत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिस वक्त खुदावंद आलम ने आदम को खल्क़ किया, इन्हें छींक आई और उठ बैठे, तो फ़रिश्तों ने कहा, ए अबा मोहम्मद, तुम पर अल्लाह रहमत नाजिल फ़रमाए। इसी हदीस में आगे बयान होता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आदम ने सर उठाकर देखा तो इन कलमात को साक़ अर्श पर लिखा हुआ पाया, और कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अली अल्लाह के महबूब हैं, हसन और हुसैन और फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह के बरगुज़ीदा हैं। इसी तरतीब के साथ इन हज़रात पंजतन के नाम बरगुज़ीदा गान खुदा की हैसियत से आदम को सिखा दिए गए, और फ़रिश्ते भी जहाँ जहाँ नज़र करते तो इन हज़रात के 5 नाम ही नज़र आते। ये भी एक फ़जीलत है जो पंजतन को हासिल है, और इसी फ़जीलत में ये सब बराबर के शरीक हैं। तीसरा मौजू, बीबी फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तीसरी फ़जीलत, जिसमें आप अपने पिदर बुज़ुर्गवार, शौहर नामदार और हसनैन अलैहिमुस्सलाम के साथ बराबर की शरीक हैं, यह है कि इनकी तस्वीर के नूर से जन्नत मुनव्वर होता है। हज़रत अनस रसूल अकरम से रिवायत करते हैं कि हज़रत ने फ़रमाया,
حضرت آدم نے بہشت میں اپنے چاروں طرف دیکھا تو اپنی شکل و صورت پر کوئی چیز انہیں نظر نہ آئی۔ عرض کیا خداوند عالم میری شکل پر کس چیز کو خلق کیا؟ فرمایا خداوند عالم نے انہیں بہشت بریں کی طرف متوجہ کیا جہاں حضرت آدم نے سفید یاقوت کا ایک محل دیکھا۔ جب وہاں داخل ہوئے تو 5 تصویروں کو دیکھا جن میں ہر ایک پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں محمود ہوں اور یہ محمد، میں اعلیٰ ہوں یہ علی، میں فاطر ہوں اور یہ فاطمہ، میں محسن ہوں اور یہ حسن، میں ذوالاحسان ہوں اور یہ حسین ہیں۔ اسی موضوع پر ایک حدیث عبد الرحمن صفوروی نے نزہۃ المجالس اور مولانا محمد مبین نے مارج النبوہ میں صادق آل محمد علیہ السلام کی روایت سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ایک دفعہ حضرت آدم اور حوا بیٹھے ہوئے تھے کہ جبریل امین آئے اور ان دونوں کو اپنے ہمراہ سونے کے بنے ہوئے ایک محل میں لے گئے۔ وہاں پر ایک تخت تھا جو سرخ یاقوت سے بنایا ہوا تھا، جس کے اوپر ایک قبہ بنا ہوا تھا، اور اس قبے یعنی گنبد کے درمیان ایک تصویر نور میں نہا تھی جس کے سر پر تاج تھا، جس کے کانوں میں 2 گوشوارے اور گردن میں ایک نور کا گلوبند تھا۔ یہ تصویر دیکھ کر حضرت آدم و حوا حیران ہوئے، یہاں تک کہ حضرت آدم نے بی بی حوا کے حسن کو بھی فراموش کیا اور پوچھا یہ تصویر کس کی ہے؟ جبریل نے کہا یہ تصویر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تصویر ہے، اور تاج سے مراد آپ کے والد بزرگوار محمد مصطفیٰ ہیں، اور گلوبند سے مراد آپ کے شوہر نامدار علی ابن ابی طالب ہیں، اور 2 گوشواروں سے مراد آپ کے صاحبزادے حسنین علیہم السلام ہے۔ اس وقت حضرت آدم نے نور کے قبے کی طرف سر بلند کیا تو وہاں یہ 5 نام نور کے خط میں اس طرح لکھے ہوئے تھے کہ میں محمود ہوں اور یہ محمد ہیں، میں اعلیٰ ہوں اور یہ علی ہیں، میں فاطر ہوں اور یہ فاطمہ ہیں، میں محسن ہوں اور یہ حسن ہیں، میں احسان ہوں اور یہ حسین ہیں۔ جبریل نے کہا اے آدم ان ناموں کو یاد رکھو کیونکہ تمہیں ان کی ضرورت پڑے گی۔ جس وقت حضرت آدم زمین پر اتارے گئے تو 300 سال تک روتے رہے۔ اس کے بعد اسماء مبارک کے ذریعے دعا مانگی، اے پروردگار محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے واسطے، اے محمود، اے اعلیٰ، اے فاطر، اے محسن، اے احسان، میری مغفرت فرما اور میری توبہ قبول فرما۔ اس وقت خداوند عالم نے وحی فرمائی، اے آدم اگر اس وقت تو اپنی تمام اولاد کی مغفرت چاہتا تو وہ بھی میں بخش دیتا۔ ہاں خداوند عالم کے لیے کوئی مشکل کام نہیں کہ اس دعا کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، لہٰذا ہم اس مقام پر دعا کرتے ہیں یا رب بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، یا محمود، یا اعلیٰ، یا فاطر، یا محسن، اغفر لنا و تقبل توبتنا۔ ایک اور مفصل حدیث حضرت سلیمان حضور اکرم سے نقل کرتے ہیں، خداوند عالم نے ہمارے ناموں کو اپنے ناموں سے مشتق فرمایا ہے۔ خداوند عالم محمود ہے، میں محمد ہوں۔ خداوند عالم اعلیٰ ہے اور میرا بھائی علی۔ خداوند عالم فاطر ہے اور میری بیٹی فاطمہ۔ خداوند عالم محسن و احسان ہے اور میرے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اس روایت کو نظری خصائص العلویہ میں اور علماء شیعہ و سنی کے چند بزرگوں نے بھی نقل فرمایا ہے۔ اس خبر کے بارے میں اس روایت کے علاوہ اگر کوئی اور روایت ہمارے ہاتھ میں نہ ہو تو بھی اس کے ذریعے بہت اہم مطالب کا استفادہ ہو سکتا ہے، اور یہ بات مد نظر رہے کہ حضرت آدم ابو البشر کے لیے 300 سال تک گریہ وزاری اور آنسو بہانے اور بیچارگی کی اس منزل میں یہ مقدس نام ان کے لیے مشکل کشا اور نجات دہندہ بن گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم کی تمام اولاد اپنی شدید تکلیفوں اور مشکلات میں گرفتاری کے وقت انہی کی محتاج ہیں اور انہی کے وسیلے سے اپنی مشکلوں کو حل کرا سکتے ہیں۔ چوتھا موضوع، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے پدر بزرگوار، شوہر نامدار اور دونوں صاحبزادوں کے ساتھ ایک اور فضیلت میں بھی شرکت رکھتی ہیں، اور وہ فضیلت ہدایت، اقتداء اور تمسک یعنی ہدایت پانے والوں
کا ان کے نقش قدم پر چلنے اور ضرورت کے وقت ان کے وسیلے سے دعا مانگنے کی ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز صبح ہمارے ساتھ پڑھی۔ جب نماز سے فراغت پائی تو ہماری طرف رخ کر کے فرمایا، اے گروہ مسلمین، جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے سورج چلا جائے تو اسے چاہیے چاند سے تمسک کرے، اور چاند بھی چھپ جائے تو زہرہ ستارے سے وابستہ رہے، اور جب زہرہ ستارہ بھی ڈوب جائے، غروب ہو جائے، اور اسے چاہیے کہ فرقدین 2 ستاروں کے نام سے وابستگی رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، سورج، چاند، زہرہ اور فرقدین سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا، میں سورج ہوں، علی چاند ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، اور فرقدین حسنین علیہم السلام ہیں۔ یہ لوگ خداوند عالم کی کتاب کے ساتھ مل کر 2 عالم بشریت کی 2 دستاویز ہیں، اور ان دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ محلق ہوں گے۔ ایک اور روایت جسے ابو اسحاق سلبی نے عرائس میں اور نتزی نے خصائل العلویہ میں ذکر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج کو تلاش کرو، اگر سورج غروب ہو جائے تو چاند سے تمسک رکھو، اور چاند بھی نہ رہے تو زہرہ سے وابستہ رہو، اگر زہرہ بھی نہ رہے تو فرقدین 2 ستاروں کو تلاش کرو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اس سورج، چاند، زہرہ اور فرقدین سے کون مراد ہے؟ فرمایا، میں سورج ہوں، علی چاند ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، اور حسن اور حسین 2 ستارے فرقدین ہیں۔ اسی روایت کو روضۃ الصفا کے مصنف اور حبیب اسیر کے مصنف نے دوسرے الفاظ میں جابر بن عبداللہ کی روایت کے ساتھ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج کی روشنی سے ہدایت حاصل کرو، اور جب سورج غروب ہو جائے تو چاند سے روشنی حاصل کرو، اور چاند جب غروب ہو جائے تو زہرہ ستارے سے ہدایت حاصل کر لو، اور جب زہرہ ستارہ بھی غروب ہو جائے تو دونوں ستاروں سے ہدایت حاصل کر لو۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، سورج کون ہے؟ فرمایا، میں۔ پوچھا گیا، چاند کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ پوچھا گیا، زہرہ کون ہے؟ فرمایا، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ پوچھا گیا، دونوں ستارے کون ہیں؟ فرمایا، حسن اور حسین ہیں۔ اس روایت کو شیعہ علماء کے ایک گروہ نے بھی جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل کیا۔ صدوق علیہ رحمہ نے مانی الاخبار میں اس حدیث کا ذکر کیا، صرف ایک لفظ کا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ احتدبا کے بجائے اقتدبا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ان تمام روایات میں جنہیں شیعہ اور سنی علماء نے نقل کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ان جملوں پر ختم ہوتا ہے جو بہت اہم اور غیر معمولی ہیں، یعنی اللہ کی کتاب میری اطرت کے ساتھ پیوستہ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ محلق ہوں گے۔ مذکورہ روایات سے مکمل طور پر واضح ہوتا ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مذکورہ مناقب اور فضائل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور حسنین کی ہم پایہ ہیں، اور تمسک، اقتداء اور احتدا کی منزل میں ان حضرات کی مانند ہیں، اور آپ کی ذات اقدس، مقام ولایت اور مقام عصمت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین اور جناب حسنین کی ہم پایہ نہ ہوتی تو ہدایت پانے اور لوگوں کو ان کی اقتداء کرنے اور مشکلات بشری میں ان کے توسل سے دعا مانگنے کا کام عبث قرار پاتا۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان ذخائر میں سے ایک ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد چھوڑا تھا اور فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اطرت طاہرہ کی ایک ہستی ہیں اور ایک ایسا زہرہ ہیں جس کی
جس کے مدار عصمت و ولایت میں سورج، چاند اور فرقدین ایک ہی مرتبے پر فائز ہیں، اگرچہ سورج اور چاند کی روشنی زہرا کے نور پر غالب ہے اور سورج اور چاند کی روشنی کی موجودگی میں زہرا کی روشنی دیکھی نہیں جا سکتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقدم اور تاخر کے ساتھ پنجتن پاک کے اسماء مقدسہ ایک خاص معین ترتیب کے ساتھ بتاتے ہوئے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بعد امیر المومنین علیہ السلام سب سے افضل ہیں اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام فوراً امیر المومنین علیہ السلام کے بعد ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مناسب یہ تھا کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کے نام کا ذکر پہلے ہوتا۔ پنجتن پاک کے اسماء گرامی آسمانوں میں، عرش میں، کرسی میں اور جنت میں، غرض یہ کہ تمام مقامات پر چاہے لکھے ہوں یا آواز آئی ہو، اسی ترتیب اور اسی روش کے ساتھ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جہاں کہیں بھی پنجتن پاک کا نام لیا ہے، ابتدا میں اپنا نام لیا، اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام اور اس کے بعد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام لیا۔ اگرچہ پنجتن مذکورہ فضائل اور مراتب میں برابر اور ہم رتبہ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ممکن ہے کہ دوسرے مراتب اور مدارج میں مختلف ہوں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے درمیان بیان شدہ ترتیب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پنجتن میں سے سب سے بلند مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کا، اس کے بعد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مرتبہ اور اس کے بعد حسنین علیہ السلام کا۔ ہم اس مطلب کو بھی بعد میں ثابت کریں گے کہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دوسرے 11 اماموں سے بھی افضل ہیں، اور اگر سوائے اس کے کہ اس معظمہ کی اور کوئی فضیلت نہ بھی ہوتی تو آپ کے بعد اپنی پائندہ یادگاریں چھوڑیں، اور یہ یادگاریں بھی ایسی تھیں کہ ہر جگہ اور ہر زمانے میں علمی، عملی، ہدایت اور اقتداء کے نمونے بن سکتی تھیں، اور ان تمام پہلوؤں میں پر بنی نوع انسان کی رہنمائی کر سکتی تھیں۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان تمام پہلوؤں میں ان حضرات کی شریک اور حصے دار تھیں۔ دوسرے الفاظ میں، جس طرح امیر المومنین علیہ السلام ہمارے پیشوا، رہنما، ہادی اور ہمارے سرپرست ہیں، یقیناً اسی طرح نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام عالم بشریت کے اولین اور آخرین کے لیے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ہیں۔ پانچواں موضوع دوسرے تمام موضوعات سے اہم ترین موضوع ہے، یعنی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مقام ولایت میں امیر المومنین علیہ السلام اور حسنین علیہم السلام کی شریک ہیں۔ آپ کے ساتھ جنگ یا صلح، دوستی یا دشمنی کی نسبت یقیناً اسی طرح ہے جیسے حضرت علی علیہ السلام اور حسنین کے ساتھ دشمنی یا محبت کی نسبت ہے۔ زید بن ارقم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام، بی بی فاطمۃ الزہرا اور حسنین کریمین علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں ہر اس شخص کے ساتھ جو تمہارے ساتھ جنگ کرے گا جنگ کروں گا، جو تمہارے ساتھ صلح و صفائی رکھے گا اس کے ساتھ صلح و صفائی رکھوں گا۔ یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کی گئی ہے۔ کہیں یوں کہا گیا کہ انا حرب لمن حربہم و سلم لمن سالمہم، کسی جگہ یوں فرمایا گیا انا سلم لمن سالمہم و حرب لمن حربہم، ایک اور جگہ یوں فرمایا گیا کہ انا حرب لمن حربتم و سلم لمن سالمتہم۔ زید بن ارقم نے ایک اور روایت میں یوں بیان کیا کہ ایک دفعہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں تھے، آپ پر وحی نازل ہونے لگی، ہم وحی کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے، ہوا بڑی گرم تھی۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے ساتھ بھی فاطمۃ الزہرا اور حسنین بھی تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے تو آپ کی نگاہ مبارک حضرت علی علیہ السلام، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین علیہم السلام پر پڑی، اور آپ ان کے نزدیک گئے۔
آپ اپنی جگہوں پر کھڑے تھے، دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ابا سے ان کے سروں پر سایہ کیا، اپنے ایک دست مبارک سے ابا کا ایک حصہ پکڑ رکھا تھا، جبکہ دوسرا حصہ مولا علی کے ہاتھ میں تھا، اور مولا علی خود بھی ابا کے نیچے تھے۔ آپ نے اس وقت فرمایا، اے خدا، میں ان کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی انہیں دوست رکھ۔ خدایا، جو ان سے صلح و آشتی رکھے، میں بھی ان کے ساتھ صلح و صفائی رکھتا ہوں، اور جو کوئی ان سے جنگ کرے، میں بھی ان سے جنگ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو 3 مرتبہ دہرایا۔ اس حدیث کو حاکم نے مدرک میں، بغوی نے مصابی میں، خطیب تبریزی نے مصابی میں، دساس نے احکام آیات میں، ابن کثیر نے بدایع و نہایہ میں، محب الدین طبری نے ذخائر العقبہ میں، بن اسیر نے اسد الغابہ میں، ترمذی نے جامع صحیح میں، ابن عساکر نے تاریخ شام میں، ابن ماجہ نے سنن میں، ابن سباق نے فصل میں، طبرانی نے معجم میں، اور اس کے علاوہ شیعہ و سنی علماء کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے۔ ایک اور روایت اس وضاحت کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ سے بھی نقل ہوئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، ایک دن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خیمے کے اندر ایک عربی کمان پر تکیہ کیے ہوئے تشریف فرما دیکھا۔ اس خیمے میں علی علیہ السلام، فاطمہ، حسن اور حسین بھی موجود تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے مسلمانوں، جان لو جو یعنی آپ نے حضرت علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین کی طرف اشارہ کیا، ان سے صلح اور آشتی رکھے تو میں بھی ان کے ساتھ صلح و آشتی رکھوں گا، اور جو کوئی ان سے جنگ کرے گا، میں بھی اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ میں اس کا دوست ہوں جو ان کو دوست رکھتا ہے۔ ان کو صرف وہی خوش بخت و سعادت مند اور دوست رکھے گا جس نے پاکیزہ دامن میں پرورش پائی ہو، اور ان کو کوئی دشمن نہیں رکھے گا مگر وہ بدبخت شخص جس کی ولادت کسی آلودہ دامن میں ہوئی ہو۔ اس روایت کو حافظ طبری نے بھی ریاضت النظارہ میں ذکر کیا ہے۔ سبی نے فرمایا، ایک دن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں حضرت کے بیت الشرف کے دروازے پر تھا کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین بھی پہنچے اور میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب رسول خدا بیت الشرف سے باہر تشریف لانے لگے تو ان کو خطاب کیا کہ تم بدستور خیر پر ہو، اور اس کے بعد اپنی خیبری ابا سے ان کے سروں پر سایہ کیا اور فرمایا، میں ہر اس شخص کی حالت جنگ میں ہوں جو تم سے جنگ کرے، اور ہر وہ شخص جو تم سے صلح و محبت رکھے، میں بھی اس سے صلح و محبت رکھوں گا۔ اس روایت کو طبری نے اوسط الحساس اور آیت الاحکام میں، ہیثمی نے مجموعہ میں، ابن اثیر نے اسد الغابہ میں، ابن حجر نے اصابہ میں، اور دیگر چند علماء نے نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی و فاطمہ اور حسن حسین کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، میری اس شخص سے جنگ ہے جو تم سے لڑ جائے، اور وہ شخص جو تم سے صلح و آشتی قائم رکھے، میں بھی اس سے صلح و آشتی برقرار رکھوں گا۔ اس حدیث شریف کو حاکم نے مدرک میں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، امام حنابلہ نے مسند احمد میں، ہیثمی نے مجموعہ میں، ابن عساکر نے تاریخ میں، اور طبرانی نے مجموعہ میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح شیعہ علماء کی ایک جماعت نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ وہ روایات جو موضوع پنجم کے تحت ذکر ہوئی، اور اس میں بہت تحقیق و تأمل اور غور کرنے کی ضرورت ہے، اور توجہ دینی چاہیے کہ وہ شخص جو اپنے غضب کے حال میں راحت و خوشحالی کے وقت توجہ دینا چاہیے کہ وہ شخص جو اپنے غضب کے حال میں راحت و خوشحالی کے وقت غم اور رنج میں اور مشکلات کے موقع پر اپنے خوشی اور سکون کے وقت، خلاصہ یہ ہے کہ اپنے تمام اطوار و حالات میں صاحب اختیار اور تمام لوگوں کا مقتدی اور پیشوا ہو، اور تمام بنی و بشر پر ان کی اطاعت لازم ہو، اور سب پر لازم ہو کہ ان کے سامنے خضوع اور سر تسلیم خم کریں،
اس سے محبت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی اور اس سے دشمنی کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے، اس کی اطاعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس سے صلح و آتشی کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح و آشتی کے برابر ہو تو بلا شبہ ایسا شخص صفات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مساوی نہ ہوتا، تو یہ احکام اس کے حق میں ہرگز جاری نہ ہوتے۔ دوسرے الفاظ میں وہ شخص جو ملاقات انسانی، مکارم و فضائل، اخلاقی اور نفسانی صفات، مختصر یہ کہ تمام انسانی حالات و کیفیت میں ایسا ہو کہ اس سے ادنیٰ سی خطا بھی سرزد نہ ہو سکے، اور تمام لوگ خدا اور اس کے رسول کے حکم پر اس کی اطاعت اور اس کے سامنے خصوص سرتسلیم خم کرنے پر معمور ہوں، تو گویا یہ معقول اور واضح ثبوت نہیں کہ اوصاف میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مانند ہو۔ ہاں، وہ انسان جس سے کبھی بھی ایک حرف، کلمہ یا حرکت و سکون کسی بھی موقع پر خدا کے حکم اور اس کے اذن کے بغیر صادر نہ ہو، وہ پروردگار کی محبت اور رضا سے ہٹ کر ایک قدم نہ اٹھائے، بلکہ وہ بالکل اپنے گفتار و کردار اور تمام مراحل میں حکم خدا کے دائرے کے اندر پابند و مقید ہو جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کے ساتھ صلح و آشتی کو اپنے ساتھ صلح و آشتی کے مترادف قرار دیں، اس کے ساتھ جنگ و جدال کو اپنے ساتھ جنگ و جدال کے برابر قرار دیں۔ یقیناً ایسے شخصیات بلند ترین درجے پر فائز ہوں گے، اور ان میں بی بی فاطمۃ الزہرا ہیں۔ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی پاکیزہ نفس کی مالک اور تمام ربانی صفات کی حامل ہستی کو یقیناً شیون ولایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی و حسنین کے ہم مرتبہ اور مساوی درجے کی بھی مالک ہونا چاہیے۔ چھٹا موضوع، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پیغمبر اکرم، علی اور حسنین کے ساتھ مشترکہ مناقب کے حوالے سے چھٹا موضوع تقریباً ان فضائل کے مانند ہے جو پانچویں موضوع میں بیان ہو چکے ہیں۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، علی اور حسن اور حسین بھی وہاں موجود تھے۔ اس مجموعے میں رسول خدا کی یہ دعا تھی کہ اے خدا، تو خوب واقف ہے کہ یہ میرا خاندان ہے اور لوگوں میں میرے نزدیک سب سے عزیز یہ ہستیاں ہیں، پس ان کے محبوں اور دوستوں کو تو دوست رکھ، ان کے دشمنوں کو دشمن اور ان کے دوستوں کی مدد فرما، ان اہل بیت کو ہر قسم کے رجس سے دور رکھ، تمام گناہوں سے مصون اور محفوظ رکھ، اور اپنی جانب سے روح القدس کے ذریعے ان کی تائید فرما۔ ائمہ اطہار علیہم السلام سے مختلف مواقع میں بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں جس میں انہوں نے فرمایا کہ معصومین دیگر انسانوں سے ہٹ کر ایک روح کے مالک ہیں، کوئی بھی بشر اس روح، تمام روایت میں اس روح کا نام روح القدس دیا گیا ہے، میں ان کا شریک نہیں ہے۔ روح القدس وہی روح ہے کہ جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولایت کے حقدار بنے ہیں، اور یہ وہی مقدس روح ہے کہ اس کی بنا پر علی، حسن اور امام حسین اور ان کی اولاد سے دیگر ائمہ اطہار علیہم السلام کو تمام جانداروں انسانوں پر ولایت کا حق حاصل ہے۔ یہ وہی روح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید سے جناب فاطمۃ الزہرا بھی اس کی حامل ہے، اور اسی روح کی مالک ہونے کی بنا پر آپ بھی ولیۃ اللہ کہلاتی ہیں۔ ابن عباس قول پیغمبر سے روایت کو یوں آگے بڑھاتے ہیں، اے علی، میرے بعد تم میرے جانشین اور میری امت کے امام و رہبر ہو، تم اہل ایمان کے لیے بہشت کی طرف آگے بڑھ کر لے کر جانے والے اور ان کے پیشرو ہو، گویا ابھی میری نظروں کے سامنے مجسم ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے لخت جگر فاطمہ روز قیامت ایک نوری اونٹ پر سوار ہیں، جس کو دائیں طرف سے 70,000 فرشتے اور 70,000 فرشتے بائیں طرف سے، 70,000 فرشتے سامنے سے اور 70,000 فرشتے پشت سے سہارا دیے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام مومنہ عورتوں کی رہبری کر رہی ہیں جو آپ کی ہمراہی میں جنت میں جائیں گی۔ اے علی، تم میری امت کے مومن مردوں کے پیشوا ہو، اور میری بیٹی فاطمہ اس امت کی عورتوں کی سالار اور انہیں جنت تک پہنچانے والی رہبر ہیں۔ بے شک
وہ کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، لیکن میری بیٹی فاطمہ سارے جہانوں کی سردار، عورتوں کی سردار اور عالم اولین اور آخرین کی عورتوں کی آقا ہیں۔ یہ وہی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے کہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تو 70,000 مقرب فرشتے ان پر درود و سلام بھیجتے اور آواز دیتے کہ اے فاطمہ، تجھے دنیا اور جہاں کی ساری عورتوں میں سے انتخاب کیا گیا اور تجھے تمام آلودگیوں سے پاک و منزہ کیا گیا۔ اسی اثنا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک مولا علی کی طرف موڑا اور فرمایا، اے علی، بے شک فاطمہ میرے جسم و جان کا ٹکڑا ہے اور میری نور چشم اور میوہ دل ہے۔ جو چیز زہرا کو پسند نہ آئے مجھے بھی پسند نہیں، اور وہ چیز جس سے زہرا مسرور ہوں اس سے میں بھی شاد و مسرور ہوں۔ میرے خاندان میں وہ پہلی ہستی ہوگی جو سب سے پہلے مجھ سے محلق ہوگی۔ اے علی، میرے بعد جس قدر اس سے نیکی کر سکو انجام دینا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی، بار الہا، میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں کہ میں اس شخص کو دوست رکھتا ہوں جو ان کو دوست رکھے، اور اسے اپنا دشمن سمجھتا ہوں جو ان سے دشمنی رکھے۔ ہر اس شخص سے میری جنگ ہے جو ان چاروں علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے جنگ کرے۔ ہر وہ شخص جو ان سے صلح و آشتی رکھے، میں بھی اس کے ساتھ صلح و صفائی قائم رکھوں گا۔ ہم دوبارہ تکرار کرتے ہیں کہ مذکورہ روایت کو مد نظر رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یقیناً ولایت کبریٰ کی حامل ہیں، کیونکہ یہ معقول نہیں کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے دشمنی یا محبت تو پیغمبر سے عداوت یا محبت کے مترادف ہو، اور وہ چیز جو آپ کو غمگین یا مسرور کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی محزون یا شاد کرے، مگر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مقام ولایت پر فائز نہ ہوں۔ اگر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ولایت، عصمت اور اپنے تمام حالات میں اپنے پدر، شوہر اور اپنے دونوں فرزند حسنین علیہم السلام کے مساوی نہ ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی مذکورہ کلمات ارشاد نہ فرماتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فضول اور باطل اور بیہودہ کلام نہیں کرتے، بلکہ آپ کا کلام جو کچھ ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہے، اور وہ بھی ایسے مقام پر جب خدا کو اپنی باتوں کا شاہد قرار دے رہے ہیں۔ گویا پیغمبر اکرم خدا کی جانب سے ان مراتب و فضائل کے بیان و ابلاغ کرنے پر مامور تھے، اسی لیے اپنی گفتار کے معاملے میں خدا کو گواہ قرار دے رہے ہیں، جیسا کہ فریضت نبوت کے انجام ابلاغ رسالت میں متعدد مقامات پر خدا کو شاہد قرار دیا ہے، اور لوگوں سے بھی اعتراف اور اقرار چاہتے ہیں، اور ان سے ہی پوچھ کر ان سے صحیح جواب مانگتے ہیں۔ آپ نے سوال کیا، کیا میں نے اپنی رسالت کا فریضہ انجام دیا؟ پھر جواب سنتے ہیں، ہاں ابلاغ کیا۔ جس طرح غدیر خم میں ولایت امیر المومنین کے ابلاغ کے وقت خدا کو لوگوں پر گواہ اور ان سے اعتراف اور اقرار چاہتے ہیں، اللہم اشہدو، بار الہا گواہ رہنا، یوں معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل بی بی فاطمہ کی ولایت کے ابلاغ کے مسئلے میں بھی اپنے آپ کو مامور و مسلول سمجھتے ہیں۔ گویا آپ احساس کرتے ہیں بدستور خدا کے حضور مسئول اور آپ سے باز خواست ہونے والی ہیں کہ ولایت زہرا کو لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں۔ اس لیے حضرت مقرر اپنے کلام میں فاطمہ کے فضائل بیان کرنے اور آپ کی ولایت کی کیفیت کی تشریح کرتے وقت بارہا خدا کو گواہ ٹھہراتے ہیں، خدا تو گواہ رہے، کیا میں نے ولایت زہرا کو ابلاغ کیا؟ کیا میں نے پیغام پہنچایا؟ کیا حق تبلیغ ادا کیا؟ دوسرا نتیجہ جو مذکورہ روایت سے یہ لیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کلام کے ایک حصے میں مولا علی سے یوں خطاب فرماتے ہیں، یعنی اے علی، میرے خاندان میں پہلا جو مجھ سے محلق ہوگا میری بیٹی فاطمہ ہے، بس جتنا ممکن ہو اس کے ساتھ نیکی کرو اور رسالت کی ضمانت کی حفاظت کرنا۔
وفات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ نظر آتا ہے کہ مولا علی کی ہمیشہ یہ کوشش ہے کہ اپنے اوقات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کریں اور نتیجے میں بھی فاطمۃ الزہرا کی رضا اور آسائش حاصل کریں، لیکن صرف اس لحاظ سے نہیں کہ آپ کی بلند مرتبہ زوجہ رسول کی بیٹی ہے، بلکہ اس سے بالاتر یہ لحاظ تھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ولیۃ اللہ ہیں۔ علی فاطمہ حق کے مسئول و موظف اور متعدد سمجھتے ہیں، بدلے میں بھی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی علی کے حق میں آپ بھی ولی اللہ ہیں۔ آپ اپنے آپ کو مسئول اور بحد الاعلیٰ احساس مسئولیت کرتی ہیں۔ ان دونوں مقدس ہستیوں نے ایک دوسرے کی شخصیت کی نگہداری اور حفظ مرات میں پوری سعی و کوشش کی ہے، لیکن جب اس بات پر غور سے تحقیقی مطالعہ کیا جائے تو واضح ہوگا کہ امیر المومنین کی حفظ و صیانت میں بھی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے غیر معمولی دفاع اور بے مثال جدوجہد کی ہے۔ یقیناً اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمۃ الزہرا کو مولا علی کے مقام اور عظمت کے بارے میں دفاع اور حفاظت کرنے کی موقع سفارش بھی کرتے، جیسا کہ سفارش فرمائی ہے، تو بھی ہرگز فاطمہ علیہ السلام کی اس رفتار سے برتر و بالاتر حسن سلوک اور رفتار سے ہرگز کم ممکن نہیں تھا۔ ولی اللہ الاعظم کے مقام اور عظمت کی حفاظت کے بارے میں آپ کی جانثاری، فداکاری اور ایثار بے نظیر تھا۔ اس مسئلے میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے آپ کو فراموش کر دیا تھا اور مسلسل حرمت علی کی حفاظت میں اپنی پوری ہمت صرف کر دی تھی، اور دستور مقام بلند و ولایت کے بارے میں کمال حفاظت اور اسلامی کو بطور احسن انجام دینے کی فکر میں تھی۔ اپنے شوہر کی ولایت کے حق میں فاطمۃ الزہرا کی یہی بے نظیر توجہ، بصیرت اور کامل معرفت خود فاطمۃ الزہرا کے ولیۃ اللہ کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونے کی گواہی دیتا ہے۔